बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले ये कहते हैं कि हुकूमत ने इस बार वो बजट पेश किया है जो हुकूमतें अपने इक़्तिदार के आखिरी साल में पेश करती हैं। तरक्याती बजट में इजाफा ये बताता है कि खान साहब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब में भी तरक्याती बजट 337 अरब से बढ़ाकर 560 अरब रुपए कर दिया गया है। तो कोई माने या ना माने, मगर लगता यूँ है कि हुकूमत ने इस बजट को अपना आखिरी बजट मान लिया है। बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नजर नहीं आया। ना चीनी सस्ती हुई, ना आटा, ना दालें सस्ती हुई, ना घी की कीमत में कोई कमी आई, ना करप्शन रुक पाई है, ना गवर्नेंस में कोई बेहतरी नजर आती है, ना सेहत और तालीम की सहूलियात में कोई बेहतरी हुई है, ना अद्वियात की कीमतें सस्ती हुई है जो पिछले 3 साल में बढ़ी थी और पिछले 3 साल से इसमें शोर मच रहा है। तो फिर सस्ता क्या हुआ? ग़िज़ाई अशिया की कीमतें पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि हुकूमत ये दावे कर रही है कि अवाम दोस्त बजट पेश किया है। सोने पे सुहागा, गंदम के टर्नओवर में टैक्स लगने के बाद फ्लोर मिल मालकान ने आटा महंगा करने का ऐलान कर दिया। तो इसे कहते हैं गुर्बत में आटा गीला। अपोजिशन ने तो खदशा जाहिर किया है कि पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए और चीनी की कीमत में 7 रुपए इजाफा हो जाएगा। पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपने बयान में ये कह चुके हैं कि हुकूमत मिनी बजट लाने का इरादा रखती है और बजट में जो इस बार दादोशुमार पेश किए हैं वो अनरियलिस्टिक है। जबकि हुकूमत कहती है कि ये फ्रेंडली बजट है, ये पीपल फ्रेंडली अवाम दोस्त बजट है। जबकि अपोजिशन के रहनुमा शहबाज शरीफ ने भी आज कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान ये नारा लगाया कि अवाम की जेब खाली तो ये बजट है जाली। तो अपोजिशन हुकूमत के बजट को रिजेक्ट कर चुकी है, जबकि खान साहब अपने वजीरों और मुशीरों को बुला बुला के समझा रहे हैं कि अवाम को ट्रक की बत्तियों के पीछे कैसे लगाया जाए। लेकिन एक और अहम हकीकत है, वो हकीकत एक सर्वे रिपोर्ट की सूरत में सामने आई है जिसमें 77% अफराद ने मुल्क की तरक्की को या मुल्क की समत को गलत करार दे दिया है। 75% पाकिस्तानियों ने महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार दिया है। 70% पाकिस्तानी बेरोजगारी को अब भी दूसरा बड़ा मसला और 53% अफराद गुर्बत को मुल्क का सबसे अहम मसला करार दे रहे हैं। तो मुल्क के जो 3 बड़े मसले हैं जिसमें महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी, इन तीनों का इस बजट से कोई ताल्लुक है या इस बजट में इस हवाले से कोई रिलीफ दिया गया है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालिया सर्वे के मुताबिक 86% अफराद ने रोजगार के गैर महफूज होने का खदशा जाहिर किया है। यानी लोग ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हम रोजगार हमारा महफूज है या नहीं है, कल हम नौकरी पे होंगे या नहीं होंगे। 54% अफराद ने खुद की या अपने किसी जानने वाले की मुलाजमत जाने का इंकशाफ किया है। तो एक रिसर्च कंपनी एप्सोस ने नया सर्वे जारी किया है जिसकी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की जो ताज़ा रिपोर्ट है वो ये बताती है कि मुल्क के सबसे अहम मसले के सवाल पर महंगाई, बेरोजगारी, बिजली कीमत में इजाफा और टैक्सों में बढ़ता हुआ बोझ, ये वो सब मसाइल है जिन पर अवाम परेशान है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के दौरान यानी 2021 जब से शुरू हुआ है 86% पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि उनका जो रोजगार है वो कितना सेफ है। तो रोजगार के महफूज होने के बारे में वो इत्मीनान का इजहार नहीं कर रहे, जबकि सिर्फ 8% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि मईशत महफूज है। 18% पाकिस्तानी इसे कमज़ोर समझते हैं। अगले 6 माह में बेहतरी के सवाल पर 47% का ख्याल ये है कि मईशत मजीद कमज़ोर होगी। दूसरी हुकूमत ने बजट के असरात से निपटने के लिए सियासी महाज खोल दिया है। वफाकी हुकूमत सिंध के साथ मैच डालकर बैठ गई है। वफाक ने सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात की बारिश करके नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है जिसका मकसद तवज्जो हटाओ के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। अब दोनों तरफ से लफ्जी गोलाबारी जारी है जिसने बजट पर बहस को महदूद कर दिया है। तो बज़ाहिर इसका मकसद यही लगता है कि बजट पर कम से कम बात की जाए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को भी हुकूमत ने तकरीर करने नहीं दी कि अगर आवाम की जेब खाली है तो फिर बजट के तमाम फिगर्स जाली हैं। जनाब स्पीकर, काश दिन रात
रियासत मदीना का जिक्र करने वाले और रियासत मदीना की मिसाल देने वाले जनाब स्पीकर हुक्मरान, गुर्बत की लकीर से नीचे बसने वाले करोड़ों पाकिस्तानियों का अपनी मदद का हाथ देते। जनाब स्पीकर, काश कि वो यतीम, बेवा और मजलूम और यतीम का हाथ थाम लेते और उनकी दुआएं लेते, मगर जनाब स्पीकर ऐसा नहीं हुआ। और अगर हुकूमत के बकौल ये बजट देखिए, माशी आप कोशिश तरक्की करें, का एक बजट मिनट, है, मैं दोनों हाउस से देखिए, अगर हुकूमत का ये रिक्वेस्ट ये है कि एक दूसरे की ढंढोरा बात को है सुने, कि एक दूसरे इस की बात को बजट सुने, में प्लीज। तरक्की और खुशहाली आई है, तो फिर जनाब आप स्पीकर वो तरक्की ये ना करे, किसकी है? ना करे प्लीज सर, ना करे। क्या वो तरक्की बनी गाला के महल्लात और जनाब स्पीकर वो तरक्की आप एक मिनट, अमीरों की मैं साहब में और हवालियों की तरक्की है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गरीब देखो ये आदमी जनाब बजट का स्पीकर, इजलास है, इसमें आप गरीब कोशिश करें आदमी कि एक दूसरे को नुक्ता नजर को सुना जाए प्लीज। गुर्बत, बेरोजगारी और एक दूसरे के मुफलिसी में झुल गए हैं, झुलस गए हैं और उनको बेचारों को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं है। जनाब स्पीकर, मुझे कहने दें कि ये बजट इकोनॉमिक ग्रोथ का ढंढोरा पीटा जा रहा है। खुशामदियों और हवारियों मैं और साहब एक चंद मिनट, एक मिनट लोगों होल्ड कर जी प्लीज, एक मिनट, मैं एक मिनट, मैं गवर्नमेंट और अपोजिशन तो बजट को ईवान से मंजूर ना होने देना और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद, ये दो अहम मामलात हैं जिस पर अपोजिशन का सख्त इम्तहान है कि वो इसे किस तरह हैंडल करती है। कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी जुम्मे के रोज होगी। अपोजिशन ने कासिम सूरी के खिलाफ काबिल एतराज अंदाज में फोरम को चलाने पर या पार्लियामेंट चलाने के बायस तहरीक अदम एतमाद जमा कराए रखी है। अब राय शुमारी खुफिया वोटिंग से होगी तो जुमे के रोज इस पर वोटिंग होनी है। तो जरा ये कहते हैं कि अपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम देने का इरादा कर रखा है, तो हुकूमत ने भी अपोजिशन को टफ टाइम देने की ठान ली है। तो खान साहब ने अपने वजीरों मुशीरों को बुलाकर ये समझाया है कि अपोजिशन को पढ़ जाओ, ना बजट पर बोलने दो, ना तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने दो। तो अगले चंद रोज इस हवाले से इंतहाई उम्मीद के हामिल है। अगर अपोजिशन ने हुकूमत को बजट पास करने से रोक दिया और कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक एतमाद कामयाब होगी तो खास साहब के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, और अगर अपोजिशन नाकाम होगी तो इसका मलबा शहबाज शरीफ पर पड़ेगा जो इस वक्त मुफाहमती बयानिए के साथ इन हाउस तब्दीली के लिए सरगर्म है। और आम खबर यह है कि एहतसाब अदालत ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को मनी लॉन्ड्रिंग रेफर्स में अदालत में तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज असगर अली ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस केस की समाअत की और आइंदा समाअत पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तलब करते हुए हिदायत की कि वो यानी 29 जून को पेश हो। साबिक सदर पर 8 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। तो रेफरेंस में इवान सदर के साबिक स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद वो भी शरीक मुलजम है, वो भी नामजद है। तो इन सब पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। नैब रेफरेंस के मुताबिक आसिफ जरदारी ने जाली अकाउंट का इस्तेमाल करके 8 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंस में फर्द जुर्म का आयद होना और उससे अगले रोज ही वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, उनका भी नैब में केस है, उन पर भी फर्द जुर्म आयद की जा रही है। तो ये दो अहम मामलात हैं जिसके बाद पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उसका भी रुख मुतय्यन हो जाएगा। और पंजाब का भी बजट आज पेश कर दिया गया जिसमें 2653 अरब मालियत का बजट है, जिसमें हुकूमत ने कोई नया टैक्स ना लगाने का फैसला किया है और आइंदा माली साल का बजट गुज़श्ता साल की निस्बत जो है वो 18% ज़ायद रखा गया। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक महसूलात के लिए 405 अरब का हद मुकर्रर किया, जबकि अखराजात का तहमीना 1428 अरब रुपये लगाया गया। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपये रखे गए हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक
ترقیاتی بجٹ میں 66% اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔ تعلیم اور صحت کے لیے 205 ارب روپے 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ تعلیم کے لیے 110% اضافہ کیا ہے۔ صحت اور تعلیم کے بجٹ میں 110% اضافہ کیا گیا ہے۔ انفراسٹرکچر کے لیے 145 ارب 87 کروڑ، جبکہ اسپیشل پروگرام کے لیے 741 ارب 41 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ پنجاب کے وزیر خزانہ ہاشم جواب بخت نے جو آج پنجاب میں بجٹ پیش کیا، اس کے مطابق صنعت، زراعت، سیاحت، جنگلات کے لیے حکومت نے 57 ارب 90 کروڑ رقم رکھی ہے، جو پچھلے سال کی نسبت 234% زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ 5 مدر چائلڈ اسپتالوں کے لیے 12 ارب رکھے گئے ہیں اور صحت کے لیے مجموعی طور پر 359 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ 22 اضلاع کے 577 اسکولوں کو مڈل اور ہائی اسکولوں کا درجہ دیا جا رہا ہے اور اسکولوں کی اپگریڈیشن کے لیے 6 ارب 80 کروڑ روپے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ 8 نئی یونیورسٹیوں کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ تعلیم کا مجموعی بجٹ 442 ارب روپے رکھا گیا ہے، جو گزشتہ سال کی نسبت 13% زیادہ ہے۔ ترقیاتی اخراجات کے لیے 96 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ جاری ترقیاتی اخراجات کے لیے 388 ارب رکھے گئے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے لیے سب سے زیادہ 189 ارب کے ترقیاتی فنڈ رکھے گئے ہیں اور چولستانی علاقوں کی ترقی کے لیے 1 ارب مختص کرنے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ ڈریس ڈیزائنر، ویئر ہاؤسز، فیشن ڈیزائنر، کنسٹرکشن انڈسٹری، لانڈری ڈرائی کلینر، ٹاؤن بلڈر اور کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر حکومت پنجاب نے ٹیکس جو ہے وہ کم کرنے کی تجویز دی ہے۔ ٹیکس کھاتہ بھی 160 ارب رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گندم کی خریداری کے لیے 400 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر پنجاب میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، اور پنجاب میں جو اراکین اسمبلی کو بہت سی شکایت تھی کہ ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں مل رہے، تو اس بار پنجاب میں ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ اچھا خاصا بڑھا دیا گیا۔ 560 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے۔ یہ فنڈ اگر خرچ ہوتا ہے تو یقینی طور پر پنجاب میں بہت سا کام ہوگا اور بہت سی گروتھ ریٹ جو ہے وہ بڑھے گا، اور وہ جو اراکین اسمبلی خاص کر حکمران جماعت کے لوگ جو شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں فنڈ نہیں ملے، ہم کس منہ سے اپنے حلقوں میں جائیں گے، تو شاید ان کا چہرہ ٹھیک کرنے کے لیے اور منہ دکھانے کے لیے ان کو اس بار زیادہ فنڈ دیا گیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ لگتا یوں ہے کہ اس بار جو بجٹ ہے وہ الیکشن کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا۔ یہاں پہ لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں اور بجٹ میں بات کرتے ہیں۔ بجٹ میں بہت سے تجزیہ کار اپنا انالیسس دے رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں جرگہ میں مہتاب حیدر انالسٹ ہیں، اکنامک انالسٹ ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ جو حکومت نے بجٹ پیش کیا وہ ایکچولی کیا ہے، واچ دس۔ کیوں نہیں کر سکی حکومت یہ اصلاحات؟ آپ یہ دیکھیں سر کہ پچھلے 3 سالوں میں یہ چوتھے فائنانس منسٹر ہے۔ 5 سیکٹری فائنانس چینج ہو چکے ہیں، 5ویں ہیں یہ۔ 5 چیئرمین FBR چینج ہو چکے ہیں، 2 سے 3 چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ چینج ہو چکے ہیں۔ تو جب آپ ایوریج 4 سے 5 یا 5 سے 6 مہینوں کی بنیاد پہ ٹیم کو لائیں گے اور آپ اس سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ کوئی ریفارمز کر سکیں گے، ان کو اپنی ٹینیور کی سرٹینٹی نہیں ہوگی تو ریفارم کیسے ہوں گی؟ لیکن وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ ہمارے لیے ریفارم نہیں کرتے، ہماری توقع پہ پورا نہیں اترتے، ہمارے منشور کی طرف، اس لیے میں چینج کر رہا ہوں۔ بنیادی طور پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب کنٹینر پہ کھڑے تھے تو آپ کہتے تھے 200 بندے میرے پاس ہیں، وہ آئیں گے تو اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ آپ یا اس ٹائم میں یہ کہتے کہ وہ تو خیر سیاسی بیان تھا، چلے سیاسی بیان تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی میں ایک منٹ پہلے جب پریس کانفرنس سے ترین صاحب باہر نکلی تو میں نے انہیں کہا ترین صاحب اس حکومت کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کی فیڈرل کیبنٹ کے اندر کوئی سنکرونائزیشن نہیں ہے، آپ کسی ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ کہتے ہیں 53 بندے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اب پالیسی میکنگ اپنے ہاتھ میں کریں گے اور چیزوں کو ایک ٹیم بنا کر چیزیں جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیں جب تک آپ کی ایک ٹیم پوری نہیں ہوگی آپ جو ہے وہ اس طرح، مثلا میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو۔ کل بجٹ اناؤنس کیا انہوں نے فون کالز پہ 3 منٹ سے اوپر، SMS کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر کچھ 100 ارب روپے کے ٹیکس لگائے۔
آج فائنانس منسٹر نے اعلان کیا ہے جی وہ ہم واپس لے رہے ہیں. تو ان سے پہلے ہم آتازر نے کل اعلان کیا تھا کہ لیکن انہوں نے صرف ایک کا اعلان کیا تھا. اچھا یہ جو باقی تھے باقیوں کا اعلان انہوں نے نہیں کیا تھا, انہوں نے انٹرنیٹ کا صرف اعلان کیا تھا. ٹھیک. اب یہ 100 ارب روپیہ آپ نے اعلان تو کر دیا, مجھے یہ بتائیں گے یہ 100 ارب روپے کا گیپ کہاں سے فل کریں گے؟ حکمران جماعت کے بارے میں ایک تاثر پہلے دن سے موجود ہے اور وہ اس تاثر کو اب تک قائم کیے ہوئے کہ فیصلہ کرتے ہوئے سوچنا نہیں اور فیصلہ واپس لیتے ہوئے یا یو ٹرن لینے میں بھی تیزی دکھانا ہے. مستقل پالیسی کے بغیر دنیا کا کوئی ملک نہیں چلتا, سرمایہ دار انویسٹ نہیں کرتے, ادارے ترقی نہیں کرتے, دنیا کے ساتھ آپ کے تعلقات نہیں بنتے. تو ترقی کے لیے مستقل مزاجی اور مستقل پالیسیوں کا ہونا ضروری ہے. تو موجودہ حکومت کے حوالے سے جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ہاں صاحب کی حکومت کی پالیسیاں مستقل نہیں ہیں, بلکہ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں اگر کسی ادارے کو تباہ کرنا ہو تو اس کے سربراہ پر کسی نالائق آدمی کو لگا دیں یا پھر اس ادارے میں لوگوں کو ادھر ادھر کرتے رہیں, تبدیلیاں کرتے رہیں تو وہ ادارہ تباہ ہو جائے گا. یعنی کسی بھی ادارے کی اگر کوئی مستقل پالیسی نہ ہو, ریپڈلی چینج ہو, تو وہ ادارہ از خود تباہ ہو جاتا ہے. تو عدم استحکام اور تباہی کے لیے اس قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. تو 4 سال میں 4 وزیر خزانہ, درجنوں سیکٹری تبدیل کرنے سے بہت سے سوال پیدا ہوئے اور جو نقصان ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اور اسی وجہ سے جو حکومت کے مخالفین ہیں یا ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی پالیسیاں ہیں یہ اسٹیبلٹی کے لیے نہیں بلکہ انسٹیبلٹی کے لیے نافذ کی گئی. آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو سنتے ہیں. ایاز امیر کی ایکسپیریمنٹیرین ہے, تھنک ٹینک میں گفتگو کر رہے ہیں کہ حکومت نے جو بجٹ پیش کیا فرینڈلی بجٹ, وہ کتنا فرینڈلی ہے. دیکھیے پورے پاکستان کی فائنینشیل تھنکنگ جو ہے وہ ایک قسم کا جسے آپ نیو لبرل اکنامکس کہتے ہیں کہ بس جو مراد یافتہ طبقات ہیں, سرمایہ دارانہ طبقات ہیں, انہی کے لیے آپ پالیسی پلاننگ کرتے ہیں. یہ جو آپ نے وہ جو آپ پوچھا تھا یہ عوام دشمن عوام دوست ہے یا نہیں ہے, پیپلز فرینڈلی بجٹس ہمارے جیسے ملکوں میں نہیں ہوا کرتے. جو لوگ ہیں عوام ان کے تھوڑے تھوڑے نوالے دیے جاتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں اور وہ کہ آہا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا سٹرکچر ہے اکانومی کا وہ چینج نہیں ہوتا. آپ کہیں عوام دوست تب ہے کہ امیر طبقات چیخ اٹھیں کہ مارے گئے, ٹیکس لگ گئے, یہ ہو گیا, ایسے یہاں پہ کوئی بات نہیں ہے. یا آپ کہیں کہ جو روایتی سیکٹرز ہیں ان میں سے ہٹ کے تعلیم اور صحت پہ, سوشل سیکٹرز پہ وہاں پہ پیسے جا رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ تھنکنگ جو ہے فزیکل پلاننگ کی, یہ جو کانسیپٹ ہے نیو لبرل اکنامک فلسفی کا, یہ کامن ہے پیپلز پارٹی میں, نون لیگ میں, پی ٹی آئی میں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور سیٹس جو ہیں بڑے بڑے جو یہاں کی تو جو پراپرٹی والے ہیں وہ اپوزیشن کو بھی چلاتے ہیں, حکومتوں کو بھی چلاتے ہیں, ان کا اثر وہاں بھی اتنا ہی ہے, یہاں بھی اتنا ہی اثر ہے. تو یہاں پہ آپ بڑی بڑی تقاریر جو ہیں یا بڑی بڑی ایک فلسفیانہ جو ہے کس سے آپ توقع رکھیں گے؟ معیار سیاست گر گیا ہے, معیار لیڈرز گر گیا ہے, اور معیار ڈیبیٹ بحث. تو لیڈروں کا معیار نہیں گرا بلکہ نئے لیڈروں اور تبدیلی کے خواہش مند یا ڈیسپریٹ لوگوں نے سیاست کا معیار گرا دیا ہے. اور جس سیاست کا معیار من پسند افراد کو اقتدار سنگھاسن پر بٹھانا رہ جائے تو پھر سٹینڈرڈ خود بخود گر جاتا ہے. فیصلہ رائے عامہ کی بجائے اگر محسوس مائنڈ سیٹ والے لوگ کریں تو پھر تباہی مقدر بن جاتی ہے. تو اس پر کیا رونا اور کیا ماتم کرنا. یعنی آنکھوں دیکھی مکھی نگل کر انجان نہیں رہا جا سکتا. تبدیلی کے ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنے والوں نے بالآخر تبدیلی سرکار کو بھی ان حکومتوں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے جن کے بارے میں خود یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ وہ کرپٹ تھی, خراب تھی, گورننس خراب تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آج کی گورنمنٹ ہے وہ بھی اتنی کرپٹ اور اتنی خراب ہے بقول ان کے. یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, تو اسے کم از کم شرمندگی کہا جا سکتا ہے. ورنہ دوسرے لفظوں میں تو یہ مان لینا چاہیے کہ ان سے پہلے والے بہتر تھے, لیکن کس منہ سے کہے تو بہتر ہے کہ سبھی کو ناکام کرا دیا جائے. اب بجٹ کے حوالے سے ایک بات درست ہے کہ عوام دوست بجٹ پیش کرنا ممکن نہیں, خاص کر ایسی حکومتوں کے لیے جو آئی ایم ایف سے قرض لیتی ہو اور جن کا بجٹ ہی آئی ایم ایف کی منظوری کے بعد امپلیمنٹ ہوتا ہو.
تو جہاں سر پہ IMF ہے اور قرضوں کا انبار ہے تو پھر یہ ممکن نہیں کہ کوئی فرینڈلی بجٹ پیش کیا جائے. یہاں پہ لیکن ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. گفتگو کر رہی ہیں ملائکہ بخاری، حکومتی رکن ہیں اور ترجمان بھی ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہیں. واچ ملائکہ بخاری. آروز کے ساتھ آپ کو پرابلم ہے، آپ کسی اور کو الزام کسی اور ادارے پہ ٹھہراتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب چیزوں کو رد کرتے ہیں اور پارلیمان کو بھی رد کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے بات کریں گے. آپ خود سوچئے، کیا آئین کے اندر ترمیم، کیا قانون کے اندر ترمیم الیکشن کمیشن مینڈیٹ ہی نہیں ہے، کہ اس میں آتا ہے مینڈیٹ کے اندر؟ فورم بھی نہیں کیا ہے یہ ان کا استحقاق ہے کہ ہمارا عوامی نمائندوں کا استحقاق ہے؟ اور اپنے ہی استحقاق کو ایک اور آئینی ادارے کو دے رہے ہیں تو آپ جمہوریت کی مضبوطی میں کیسے؟ لیکن یہ دیکھیں، ہم ٹاک شو پہ بیٹھ کے تو آپس میں بات کریں گے، میڈیا کے اوپر بھی بات کریں گے. یہ تمام باتیں آپ نے اپوزیشن کو، آپ ان کو بلائیے، کوئی آپ ایک گرینڈ ایک اگر آپ نے APC کرنی ہے، اگر وہ کہتے ہیں ہمیں چلا کر دکھائیں، ہمیں اس پہ بریفنگ دیں، یہ سب کام تو آپ لوگوں نے کرنا ہے. اسپیکر کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ بائسڈ ہے، ہمیں اعتماد نہیں ہے. اس کا مطلب کہ ڈیفینیٹلی ایک ڈیڈ لاک تو ہے. اس سے اپنی پوزیشن سے تھوڑا پیچھے سب کو جانا ہوگا. گورنمنٹ کو بھی شاید کوئی ایک نیا طریقہ ڈھونڈنا ہوگا اور اپوزیشن کو بھی ابھی جسے کہتے ہیں یہ سٹبننس چھوڑنی پڑے گی. وہ کیا طریقہ ہوگا؟ نہ تو ایسے ہی روایتی بیانات ہر روز ہم سن رہے ہیں. دیکھیں، ماریہ بارہا دعوت دی ہے، PTI کی سینئر قیادت نے دی ہے. مسودہ جو الیکشن لا کا ہے، انتخابی اصلاحات کا، وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر شیئر ہوا ہے. پارلیمان ہی وہ فورم ہے نا جہاں پر عوامی نمائندے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، اور گفتگو اس ہاؤس کے اوپر، اس آگسٹ ہاؤس میں عوامی ایشوز کی ہونی چاہیے. تو وہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو پھر تانا کسنا، نیم کالنگ، احتساب کے عمل پہ بات، NRO، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ عوامی نمائندے، اور میں اپوزیشن رہنماؤں کی بات کر رہی ہوں کہ ٹریجری بینچز سے بارہا انہیں دعوت ہے، عوامی نمائندے دوسری طرف اپنی ذاتیات سے اوپر نہیں بڑھ رہے. ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں اور بارہا کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے، خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب مجموعی طور پر پارلیمان میں اکٹھے ہوتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں ٹیلی ویژن کے تھرو، آپ کو پارلیمنٹری کمیٹی میں بات کرتے ہیں آپ سے، آپ مسودے کو پڑھے بغیر آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرتے ہیں. تو کیسے نظام کے اندر شفافیت آئے؟ اب پھر سے یہ شور بپا ہے کہ اپوزیشن الیکشن ریفارم نہیں چاہتی، بلکہ کوئی بھی ریفارم نہیں چاہتی. تو میرے نزدیک مسئلہ یہ نہیں کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کیا چاہتی ہے. اور فی الحال تو لگتا یہی ہے کہ حکومت یہی چاہتی ہے کہ سنجیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، مگر یہ سہولت انہیں پوری طرح میسر نہیں ہو پا رہی. اب جنہوں نے کام کرنا ہو یا قانون سازی کرنا ہو، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، ان کے تحفظات اور گلے شکوے دور کرتے ہیں، ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. مگر حکمران جماعت ایک طرف تو یہ تاثر دیتی ہے کہ ساری اپوزیشن چور ہے، مافیا ہے، لوٹ مار کرتی ہے، خزانہ لوٹ کے کھا گئی. دوسری طرف عوام کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتی، ریفارم نہیں کرنا چاہتی اور قانون سازی نہیں کرنا چاہتی. تو جس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت خود نہیں چاہتی کہ وہ کوئی ریفارم لے کر آئے، سوائے ایشوز کو متنازع بنانے کے کوئی اور کام نظر نہیں آتا. نیب قوانین میں تبدیلی کے نام پر اپوزیشن کو ساتھ بٹھایا گیا، اپوزیشن سے تجاویز مانگی گئی، اور جب اپوزیشن نے تجاویز دے دی تو یہ شور مچا دیا گیا کہ اپوزیشن تو NRO مانگ رہی ہے. تو جب اس قسم کا لیول آف ٹرسٹ ہو تو پھر پیچھے باقی کیا رہ جاتا ہے. اور چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک کیس میں ریمارکس دیے ہیں کہ سندھ میں حکومت ہے ہی نہیں. سندھ حکومت کے پاس ایک ہی منصوبہ ہے کہ بدتر سے بدتر بناؤ. اب سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں شارع فیصل پر ٹاور کی تعمیر سے متعلق کیس کی سماعت میں چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ شارع فیصل کے اطراف سروس روڈ انکروچ کیا گیا ہے. کمشنر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قبضہ ہے. کنٹونمنٹ بورڈ حکام پر بھی بربری کا اظہار کرتے ہوئے عدالت نے قرار دیا کہ نیول برج دہلی کالونی سے لے کر سب تعمیرات غیر قانونی ہیں.
کنٹونمنٹ مقاصد کے لیے زمین نہیں چاہیے تو واپس کریں۔ تو شارع فیصل پر ٹاور کی تعمیر سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا شارع فیصل کا روڈ کبھی کم نہیں ہوا، بڑا ہی ہے۔ شارع فیصل کے دونوں اطراف سروس روڈ انکروچ کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ سارے رفائی پلاٹس ہیں، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، پیسے دے جو چاہے حکومت جو چاہے کر لیں، سندھ میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ پر بھی اظہار برہمی کیا۔ عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران ایک شخص یونس میمن کا تذکرہ ہوا تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ یونس میمن کراچی کو کینیڈا سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے، یونس میمن ساری بلڈنگ وہاں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ تو چیف جسٹس نے سوال کیا کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ بتائیں ان حالات میں صوبہ کیسے گزارا کرے گا؟ آپ سب جانتے ہیں آپ کی حکومت کیسے کوئی اور چلا سکتا ہے، کسی کو تو اس کو روکنا ہوگا۔ چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمانی طرز حکومت کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، پارلیمانی حکومت مضبوط حکومت ہوتی ہے۔ جب آپ نالے تک صاف نہیں کرا سکتے تو صوبہ کیسے چلائیں گے؟ سال پہلے ہم نے نالا صاف کرانے کا حکم دیا تھا، اب روزانہ نئے نئے بہانے کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے سماعت کے دوران کہا کہ صوبے میں ایک تعلیم کا پروجیکٹ 2600 بلین روپے کا ہے، یہ 2014 میں شروع ہوا، 2017 میں ختم ہوا۔ ان پیسوں سے دنیا کی بہترین یونیورسٹی بنائی جا سکتی تھی۔ آر او پلانٹس کا پیسہ 1500 بلین روپے ہے، تھر کے لوگ آج بھی پانی کو ترستے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت کے پاس ایک ہی منصوبہ ہے کہ بد سے بدتر بناؤ، آپ لوگ فیصلہ کر لیں کرنا کیا ہے۔ اس طرح حکومت نہیں چلتی بلکہ حکومت ہے ہی نہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے یہ بھی سوال پوچھا ایڈوکیٹ جنرل سندھ صاحب کل تک ہمیں یہ بتائیں کہ کرنا کیا ہے۔ کل مجھے کسی نے کلپ بھیجا، ایک خاتون کو ٹرالی میں لے جا رہے تھے، ایمبولینس نہیں تھی، پتہ نہیں کہاں سے لوگ جھنڈے لہراتے ہوئے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ چیف جسٹس نے کہا بجٹ کا مطلب اپنے لیے فنڈ ایلوکیٹ کرنا ہوتا ہے، عوام کے لیے نہیں، لوگوں کو تو ایک پیسے کا فائدہ نہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہمارے سامنے ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں آپ کے شہر کے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے چیف جسٹس پاکستان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا سوری مائی لارڈ۔ سماعت کے دوران بیرسٹر صلاح الدین احمد نے کہا کہ منیر ملک صاحب پیش ہوتے ہیں، وہ ملک سے باہر ہے۔ تو جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس میں کہا کہ ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے، تو عدالت نے سماعت 16 جون تک ملتوی کر دی۔ جبکہ ایک اور اہم کیس میں سپریم کورٹ نے کڈنی ہل پارک سے ہر قسم کی تجاوزات ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے اور کمشنر کراچی سے 2 روز میں رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ اور اب آخر میں پیٹرول کے حوالے سے آپ کو خبر دے کہ ذرائع کہتے ہیں کہ 16 جون سے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ اوگرا نے پیٹرولیم سمری جو ہے وہ پیٹرولیم ڈویژن کو سمری بھیج دی ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ 16 جون سے پیٹرول 4 روپے 20 پیسے اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 3 روپے 50 پیسے بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ ان پیٹرول اور ڈیزل کی موجودہ قیمتوں کا تعین موجودہ لیوی پر کیا گیا ہے۔ اس وقت پیٹرول پر فی لیٹر لیوی 4 روپے 80 پیسے ہے، جبکہ ڈیزل پر فی لیٹر لیوی 5 روپے 14 پیسے ہے۔ تو پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیراعظم کی مشاورت سے کرے گی، لیکن سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے کافی روز سے پیٹرول کی پرائز نہیں بڑھائی، تو بڑھائیں گی، جبکہ اپوزیشن نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اچانک ہی پیٹرول کی قیمت بڑھائی جائے گی اور اتنی بڑھائی جائے گی کہ عوام جو ہے پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس کا بہرحال 1-2 روز میں پتہ چل جائے گا پیٹرول کی قیمت میں کتنا اضافہ کیا گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔